बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। आज के प्रोग्राम में हम किसी सियासी जमात पर नहीं बल्कि आपके मसाइल पर गुफ्तगू करने वाले हैं, जिन मसाइल का सामना आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है। आज उन मसाइल पर रोशनी डालते हैं और बात करते हैं कि उन मसाइल का हल कैसे तलाश किया जा सकता है। एक आम आदमी जिसके पास ज़्यादा दौलत भी नहीं है, कोई लंबी चौड़ी मसरूफियत भी नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकता है, अपने दोस्तों के साथ, कॉलीग्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कैसे इस्तवार कर सकता है। एक नौजवान जो रोज़गार की तलाश में है, जो तालिब इल्म है, जिसने अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो डिप्रेशन से कैसे बच सकता है, अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकता है, सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है, अपनी मदद आप कैसे की जा सकती है। बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं जो यकीनन आपके लिए भी सूदमंद साबित होंगे, जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ उर्दू पॉइंट के स्टूडियोज़ में बहुत ही अहम शख्सियत अली अब्बास साहब मौजूद हैं। अली अब्बास साहब यूँ तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, राइटर हैं, ट्रैवलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इंटरनेशनल पाकिस्तानी फर्म्स के साथ बतौर कंसल्टेंसी मैनेजमेंट और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। आज हमारे साथ ये मौजूद हैं और इनसे इन्हीं हम मौज़ूआत पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आपका मीर साहब शुक्रिया। और मुझे खुशी इस बात की है आज यहाँ पे आपके स्टूडियो में आते हुए, और मैं मुबारकबाद का भी मुस्तहिक समझता हूँ उर्दू पॉइंट को कि बहुत दुनिया में जितनी भी गुफ्तगू ज़्यादातर होती है वो सियासी मौज़ूआत पे, वो रूहानी मौज़ूआत पे, मजहबी मौज़ूआत पे बहुत ज़्यादा टॉक्स जो है वो होती रहती हैं, जो इंसान के लिए, जो उसके प्लेयर का जो बाइस बने, बहुत कम लोग हैं जो इस पे बात करेंगे। मुझे खुशी आपने इस मौजू को आज छेड़ा है। आप ह्यूमन प्लेयर पे आपकी रिसर्च है, आप काम करते हैं, सेशंस भी देते हैं और इसीलिए आप दूसरे ममालिक में जाकर आप दौरे भी करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक आम शहरी, एक आम इंसान जिसके पास इतनी हम दौलत का लफ्ज़ मैं दूसरी दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक हमारे जहन में होता है कि यार प्लेजर इज़ इक्वल टू कैश, मनी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, फॉरेन टूर्स, अयाशी। एक शख्स जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका एक नॉर्मल सा सेटअप है, उसके लिए ह्यूमन प्लेयर की क्या डेफिनेशन है, वो कैसे अपने आप को मुतमईन रख सकता है? देखिए, जब मैं यूथ में था, छोटी उम्र में था, तो मैं भी यही सोचा करता था कि पैसा कमाना है ज़िंदगी में और मज़ीद पैसा कमाना है, और जब घर से बड़े घर में शिफ्ट होना है फिर उससे बड़े घर में शिफ्ट होना है। लेकिन मैंने, अल्लाह का शुक्र, मेरी कुछ मुलाकातें दुनिया के और पाकिस्तान के टॉप बिलियनियर से हो गई मेरी मुलाकातें। अच्छा, मैंने जब उनके करीब जाके देखा तो मैंने उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और प्लेजर और सेटिस्फेक्शन और पीस नहीं पाया। अच्छा, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसका मतलब ये है कि हर वो शख्स जिसके पास मालो दौलत, बड़ी गाड़ियाँ और बड़े फॉरेन टूर्स हों, ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन प्लेयर में भी हो। ये मैंने एक तहकीक अपनी किसी तरीके कर ली। फिर मैंने सोचा कि फिर क्या ऐसा किया जाए जिसमें इंसान ज़्यादा खुश रह सके, ज़्यादा अपनी बॉडी को प्लेयर में रख सके। क्योंकि इंसान की जो कुल कायनात है ना मीर साहब, वो सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक है। हम अपनी सारी ज़िंदगी में इस बॉडी को ज़्यादा फोकस नहीं करते। हमारा जो पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ है वो दूसरों के लिए ज़्यादा है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या देखना पसंद करते हैं, मैं कौन से कपड़े पहनूंगा तो दूसरों को पसंद आएंगे, मैं कौन सी घड़ी पहनूंगा, मैं कौन सी गाड़ी पे पहनूंगा। तो जब हमारा पर्सपेक्टिव अपनी ज़ात से निकल के जब वो दूसरों तक जाता है ना, तो फिर हम उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर देते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम एक मुकाम पे पहुंचते हैं, हमें एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस ये होना शुरू हो जाता है। और ये मैंने ज़्यादातर, आपका भी तजुर्बा रहा होगा, मैंने ज़्यादा जो अमीर लोग हैं उनमें ब्लड प्रेशर का मर्ज़, शुगर का और एक फ़ियर का भी एक मर्ज़ है, एंजाइटी का, मैंने ज़्यादा देखा है। तो फिर मैंने ये देखा कि मेरी तहकीक भी इसी मौजू पे है, क्योंकि मैं खुद भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता था। मैं ये देखता था कि आप ज़्यादा बग़ैर पैसे के कैसे खुश रह सकते हैं। मैंने उसमें फिर 5-6 जो चीज़ें वो आइडेंटिफाई भी की और उस पर प्रैक्टिस भी की। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हम किसी अच्छे इंटेलेक्चुअल के पास जाएँ, उनके साथ गुफ्तगू करें, उनकी किताब पे बात करें। और आप यकीन कीजिएगा, पाकिस्तान में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारे पास कोई आए, हमारी किताब पे हमसे बात करे। अच्छा, अब जब मैं उनके साथ 2-3 घंटे गुजारता था तो मुझे ज़हनी बड़ी अय्याशी मिलती थी मुझे
مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جن دوستوں کے ساتھ میں جاتا تھا. پھر لاہور میں جتنے بھی کلچرل ایونٹس ہوتے تھے میں ان کی تلاش میں رہتا تھا. کہاں پہ کوئی میوزیکل ایونٹ ہو رہا ہے, کہاں پہ اجوکا تھیٹر کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, کہاں پہ کوئی ڈرامہ لگا ہوا ہے, تو میں وہاں چلا جاتا. اور مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر اس میں جو ایونٹس ہیں وہ فری آف چارج ہوتے تھے, بلکہ جو آرگنائزرز ہیں وہ بڑے خوش ہوتے تھے. آج بھی پاکستان میں آل میوزک جو فورم ہے وہ ہر مہینے ایک فورم کرتا ہے الحمرا میں, اور وہاں پہ بہت زیادہ لوگ نہیں بھی جاتے, لیکن وہ فری ہے. ہمارے دماغ میں ایک کانسیپٹ بچپن سے ایسے چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس زیادہ پیسے ہوں گے, زیادہ ہمارا مقام ہوگا, تب ہم خوش ہوں گے. لیکن اگر آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اب آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کسی سے کہ 15-20 لوگ بیٹھ کے یا 5-6 لوگ بیٹھ کے کسی موضوع پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور آخر میں وہ کہیں بڑی بکواس ڈسکشن تھی, یا میں بور ہو گیا ہوں اس ڈسکشن سے, یا میں اکتا گیا ہوں. لیکن اگر آپ لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ, واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا پہ زیادہ کام کریں گے یا زیادہ اس کو استعمال کریں گے, تو آپ نے اکثر لوگوں سے آج کل سنا ہوگا کہ مجھے فرسٹریشن ہو رہی ہے, میں بور ہو گیا ہوں, میں بور ہو رہا ہوں. اب اندازہ کیجئے اتنا زیادہ مواد ہونے کے باوجود آپ بور ہیں, پھر بھی آپ بور ہیں. اس بوریت کا میں نے حل یہ تلاش کیا کہ آپ گروپ آف پیپل بنائیں, اس میں کچھ موضوعات ڈسکس کریں, اور جو امیر آپ کا دوست ہے اس کے گھر جا کے اس سے کھانے کھائیں. کیونکہ لوگوں کو جو ہے نا, ہر شخص یہاں پہ بولنا چاہتا ہے, اچھا کوئی سننا نہیں چاہتا. تو اشفاق صاحب نے فرمایا تھا کہ اس معاشرے میں نا کندھوں کی ضرورت ہے. اچھا, ایک تو آپ نے بتا دیا خوش رہنے کا طریقہ ڈسکشن ہے, اور پھر اپنے امیر دوست بنائیں جو آپ کا خرچہ اٹھا سکیں. میں نے ہمیشہ سے امیر دوست بنائے, دوسروں کے خرچے پر آپ ایسا مشورہ دے رہے ہیں. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زیادہ پیسے زندگی میں نہیں کما سکتا, کیونکہ میں نے حساب لگا لیا, اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہوتا ہے نا. میں نے امیر دوست بنا لیے. اب جو امیر دوست ہیں ان کی زندگی میں کوئی خاص پلیئر نہیں تھا, وہ میری گفتگو سے خوش ہوتے تھے, وہ مجھے کھانے بھی کھلاتے تھے, اور آپ کھانے سے خوش ہو جاتے, میں کھانے سے خوش ہو جاتا تھا. ایک کمپنی بھی مل جاتی تھی. اچھا, پھر ہم یہ پلان کرتے تھے کہ جی آج فلاں کسی اسکالر کو ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب میں نے ان کے ساتھ, کیونکہ ان کے ساتھ رابطے تھے میرے, میں ان سے ٹائم لے لیتا تھا, ان کو ملنے چلے جاتے تھے. پاکستان میں لاہور میں خاص طور پہ کہیں بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی تھی, کیونکہ مجھے انفارمیشن ہوتی تھی, میں اس ایکٹیویٹی کا پوچھتا تھا جی یہاں پہ یہ ایکٹیویٹی جانا ہے, وہ کہتے جی ٹھیک ہے چلتے ہیں. ڈسکشن انٹلیکچوئلز کی کمپنی امیر دوست, اچھا ٹھیک ہے, جو خرچہ اٹھایا آپ کا. اچھا, اس کے کیونکہ فوڈ جو ہے نا وہ زندگی کا بہت بڑا پلیئر ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اچھا, اس کے علاوہ انسان محبت سے بہت خوش ہوتا ہے. اچھا, اور جو جذبہ ہے نا چاہے جانے کا, وہ چھوٹا ہے, چاہے چاہنے کے جذبہ بہت بڑا ہے. اگر آپ کو کوئی لنڈن میں بھی آپ کو میسج کر دینا کہ جی میں آپ کو مس کر رہی ہوں, وہ چاہے جانے کی چاہت میں مر رہی ہے. ہاں بالکل. تو اس کا بڑا مزہ ہے. اس مزے کو ہم نے صرف ایک جنسی تسکین کو سوچ کے ہم نے اس کو اس تک محدود کر دیا ہے. جبکہ آپ کسی اچھی کمپنی میں بیٹھ کے اچھی کافی پی کے یا اچھی چائے کا ایک کپ پی کے بھی آپ اس کمپنی کو انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. علی عباس صاحب, آج کل کے جو نوجوان ہیں ان میں ایک مسئلہ بہت ہی کامن ہے, اب میں ایسا کہوں گا کہ ہر دوسرے نوجوان کو اس کا سامنا ہے, وہ ہے ڈپریشن اور انگزائٹی. اب یہاں پر امپلائمنٹ نہیں ہے, یہاں پر چانسز نہیں لوگوں کو ملتے کہ وہ اپنے کریئر میں ایکسیل کر سکیں, اسٹڈیز سے فارغ ہوئے ہیں تو فوری طور پر جا کے اپنے ٹیلنٹ کو, اپنے اسکل کو کہیں پر استعمال کر سکیں, تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس ڈپریشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ڈپریشن کی جو بنیادی ریزن ہے وہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اور آپ کا پروفیشن ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا. انسان نے اپنی صلاحیتوں کو, ٹیلنٹ کو ڈسکور نہیں کیا ہوتا. ڈپریشن کا سب سے بڑی ریزن یہ ہے, ون آف دا ریزن کہہ لیں آپ بے شک, کہ اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں 5 سال چلوں گا اس راستے پہ اور آخر میں مجھے کامیابی مل جائے گی. وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, ایڈمن کی جاب کر لوں, مینجمنٹ کی جاب کر لوں, ڈاکٹر بن جاؤں, انجینئر بن جاؤں. میں ہمیشہ سے لوگوں کو کہتا ہوں یہ نہ دیکھیں آپ کہ کیا اسکوپ ہے مارکیٹ میں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے, اس شوق کو آپ اپنا پروفیشن بنا لیں. ٹھیک ہے. ممتاز مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کی بڑی عیاشیوں میں ایک عیاشی یہ ہے کہ آپ کا شوق اور آپ کا پیشن, آپ کا پروفیشن سیم ہو. سیلف ہیلپ سے کیا مراد ہے؟ سیلف ہیلپ سے مراد ہے کہ آپ جیسے دوسروں کو بلیم گیم سے نہ باہر نکل آئیں. حکومت نے یہ کر دیا, میری سوسائٹی خراب ہے, میرے رشتہ دار خراب ہے, میں غریب گھر میں پیدا ہو گیا, میں اس ملک میں پیدا ہو گیا. ان ساری باتوں کو بھول جائیں اور اپنی ذات کو دیکھیں کہ آپ کے ذات میں کمیاں کیا ہیں.
آپ کی ذات میں اگر کمیونیکیشن اسکلز اچھی، آپ نے کہا کہ جاب اپرچونیٹیز کم ہے، میرا ہر وقت ملنا جلنا HR ڈائریکٹرز اور مینیجرز کے ساتھ رہتا ہے. وہ ہمیشہ ایک جملہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اچھا سورس نہیں ملتا. آپ ٹی وی چینلز میں چلے جائیں، اخبارات میں چلے جائیں، ملٹی نیشنلز میں چلے جائیں، آپ لوکل کمپنیز میں چلے جائیں، ان کے مالکان سے کبھی آپ بات کریں، کامن ایشو ہوگا ان کا سب کا یہ کہ ہمیں اچھے لوگ نہیں ملتے. جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے ہمیشہ سے جو اچھا کام کرنے والے محنتی کریٹیو لوگ ہیں ان کو میں نے آن ایجوکیشن ہی جاب پہ دیکھا ہے. جو ادر دین دا نصاب وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں، مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، کانفیڈنس کے لیے، ایکسپوجر کے لیے مختلف کام کرتے رہتے ہیں. وہ وہیں سے کہیں نہ کہیں سے پک ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. قوم جلدی میں بہت ہے اصل میں. آپ دیکھیں صبح سے لے کے رات تک ہمارا سارا دن جلدی میں گزرتا ہے. ابھی تو نئی حکومت نے ہمارے ساتھ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ہوا ہے نوجوانوں کے ساتھ. وعدہ کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں انٹرپرینورشپ کا جو ماڈل ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے پاکستان میں. بہتر یہ ہے کہ آپ نوکری دینے والے بنے، نہ کہ لینے والے بنے. اس طرح کا کوئی آئیڈیا لے کر آئیں کہ آپ خود کچھ کر سکیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ ایک کمپنی نے لانچ کیا نوکر آن لائن. وہ لوگوں کو ڈلیوری دیتے ہیں اور 20 روپے لیتے ہیں اس ڈلیوری کے عوض. آج وہ بندہ ملینئر بن گیا اسی کام سے. آپ نے ایک گیپ دیکھنا ہے معاشرے میں کیا ہے. اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش جب کرتے ہیں جو لوگ، وہی کئی ویب سائٹس آپ نے دیکھی ہوں گی. اردو پوائنٹ ایک بہت بڑا، یہی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. نمبر 1 ویب سائٹ rosie.pk ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. تو آپ نے کوئی ایسا کام کریں جس میں گیپ ہے مارکیٹ میں، تو آپ کو وہ بزنس جنریشن بھی ہو جائے گی اس میں. اچھا علی عباس صاحب، آپ پبلک سپیکر ہیں، بڑی اچھی آپ کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے، لوگ آپ کو سننے آتے ہیں، تو ایک سوال آپ سے وہ کرتے ہوں گے کہ آپ جب ڈیلیور کرتے ہیں، اپنا لیکچر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو آپ کو فیئر کیوں نہیں؟ آپ بولتے ہیں، اپنا میسج کمیونیکیٹ بھی کر لیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہوں گے کہ ہم سے ایسے بات نہیں ہو پاتی، ہم سپیچ نہیں کر پاتے، لوگوں کو اپنے جو پوائنٹ ہے اس پر کنونس نہیں کر پاتے، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہمیں خوف ہوتا ہے. اس خوف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ مجھے بھی پہلے تھا خوف، اور مجھے تو وہ بھی زمانہ یاد ہے جب میں کوشش کرتا تھا کہ مجھے ڈائس مل جائے، کیونکہ اگر آپ ڈائس کے پیچھے کھڑے ہوں تو آپ کی جو ٹانگیں کامتی ہوئی نظر نہیں آتی. وہ کیسے روک سکتے ہیں لوگ؟ وہ رک نہیں سکتا. اچھا، یہ اسی طرح یہ جیسے آپ اگر سوئمنگ کرنے چاہیں تو آپ پہلے دن میں سوئمر نہیں بن سکتے. آہستہ آہستہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنا وزڈم، نالج، انٹلیکٹ پیکیج بڑھانا ہوتا ہے، اور وہ بڑھتا ہے جب آپ مختلف اسکالرس کے ساتھ، انٹلیکچوئلس کے ساتھ اور اپنے سے زیادہ بہتر لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. تب تو آپ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہوں. احساس کمتری مطلب کہ آپ اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں یا اسکلڈ لوگوں میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اپنا کم لگتا ہے؟ میرے خیال سے احساس کمتری اور بے عزتی یہ بہت بڑی انسان کی لرننگز ہیں. جب آپ کو احساس کمتری ہوگا تبھی تو آپ لرن کریں گے نا. جب آپ کو بے عزتی فیل ہوگی کسی بات پہ تبھی آپ لرن کریں گے. تو جب آپ کے پاس ایک نالج پیکیج کمپلیٹ ہو جائے تب آپ 15-20 دفعہ صرف آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. پہلے آپ چھوٹے گروپس میں پریکٹس کر لیں، پھر اسے بڑے گروپ میں کر لیں، پھر آپ مائک میں کر لیں، پھر ہزاروں لوگوں میں کر لیں. کوئی ڈفرینس زیادہ نہیں ہوتا. پھر صرف 20-15 ٹائم کی ایک بار ہوتی ہے. مین بات یہ ہے کہ آپ کا نالج اور وزڈم پیکیج وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. نالج ہوگا تو پھر آپ اچھے طریقے سے بات کر پائیں گے. زیادہ نالج. خالی یہ پبلک اسپیکنگ جو ہے نا، یہ دنیا کے 10 بڑے فیئرز میں ٹاپ 3 فیئرز میں اس کا فیئر آتا ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے. حالانکہ آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا ہوتا. یہ ہمارے اندر ہی دماغ میں انٹرنل فیئر ہوتا ہے. کسی نے کچھ نہیں کہا ہوتا، لیکن ہمیں فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میں کچھ غلط بول دوں گا میری بےزتی نہ ہو جائے، لوگ بے عزتی کریں گے، مجھے یہ نہ کہیں کہ کم عقل ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ تو پڑھا لکھا نالائق ہے. ان کو یہ ایک فیئر ہوتا ہے. لیکن وہ کہیں گے لوگ آپ کو، وہ 15-20 دفعہ آپ کو لوگ یا آنکھوں سے کہہ دیں گے، کوئی اپنی زبان سے کہہ دے گا. وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. وہ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آپ ایک ٹائم پہ آپ کا فیئر ختم ہو جائے گا. علی عباس صاحب، آخر میں بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے استعمال پر. اس پہ بھی یقیناً آپ کی اسٹڈی ہے، آپ اس پہ آرٹیکلز، آپ خود بھی رائٹر بھی ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں.
سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ پاکستان میں مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب آپ کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو نیچے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو گالی دینے والے آ جاتے ہیں، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جاتی ہے، یا کوئی اگر سیلیبریٹی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو نیچے لوگ نہ جانے اسے کیا کہتے ہیں، آپ کی میمز بناتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر جو انٹالرنس لیول ہے ہماری سوسائٹی میں، اگر دیکھنا ہو تو سب سے بہترین اس کا طریقہ سوشل میڈیا ہے۔ اس کو کس طرح سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس مسئلے کو؟ یہ اب تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ تو اب جن جو ہے نا بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ پوسٹ کرنے والے ہیں سب سے پہلے وہ لوگوں کی سیاسی وابستگیاں اور مذہبی وابستگیوں کا خیال رکھیں، کوئی ایسے کومنٹس نہ دیں یا کوئی ایسی ویڈیوز پوسٹ نہ کریں جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ دیکھیں میر صاحب، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، بات اگر آپ شائستگی سے کریں گے نا اور خود اعتمادی کے ساتھ، اور آپ کے جذبے میں لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوگا، آپ کی خواہش ہوگی کہ میں لرن کروں بھی اور کرواؤں بھی، تو لوگوں کو آپ کی نیت آپ ان تک پہنچ جاتی ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھتا ہوں، قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیوز جو دیکھتا رہتا ہوں میں، بلال کتب صاحب کی دیکھتا ہوں، فائز حسن سیال صاحب کی دیکھتا ہوں، جو ایک پازیٹیو میسیج دیتے ہیں اور ان کے ہزاروں لاکھوں فینس ہیں، اور ان لاکھوں فینس میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو نیگیٹو کمنٹنگ کرتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ کی نیت میں پروڈکٹیوٹی، پازیٹیوٹی اور لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے۔ یہ جو سپیکرز ہیں ان کا تو چلیں ایک ورژن اے پولیٹیکل ہے، یہ پولیٹکس پہ بات نہیں کرتے زیادہ، لیکن جو پولیٹیکل اپنا اوپینین فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں یا ٹویٹر پر، ان کو بہت اس پہ پھر سمپل سی بات ہے، جو مخالف ہیں اس کے، کیونکہ ان کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے، کوئی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، یہ تو ایسے آپ ایز اے ٹرینر یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ جیسے سیاسی جماعتیں اپنا مفاد دیکھتے ہوئے آل پارٹیز کانفرنس کرتی ہیں، ایک الائنس بنا لیتی ہیں، اور حکومت کو جو چاہیے ہوتے ہیں، جو حکومت میں جماعت آتی ہے اس کو جو پارٹیوں کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے، وہ ڈاکو کہنے کے باوجود ان کو اپنے ساتھ میز پہ بٹھا لیتے ہیں، تو اپنا مفاد دیکھتے ہوئے تمام سیاستدان اگر ایک ہو سکتے ہیں تو لوگوں کو کیا ضرورت ہے لڑنے مرنے کی، ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی؟ دیکھیں بات یہ، میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ مذہبی جماعتیں جو کفر کے فتوے لگاتی تھی دوسری جماعتوں کے، آج وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور جوید چوہدری صاحب کا میں کل پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ آج تک کسی ڈیم پہ اکٹھے نہیں ہوئے، کسی پانی کے مسئلے پہ اکٹھے نہیں ہوئے، کسی صاف صفائی کے مسئلے پہ، صرف اپنے مفاد کے لیے فوراً اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے بڑی اچھی بات ان کی جو تھیسس بلڈ اپنے کل پروگرام میں کیا، مجھے بڑی اچھا لگا۔ اس بات سے تو کم کچھ عوام کو کچھ نہ کچھ تو نصیحت لینی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو سیکھنا چاہیے کہ جن پارٹیوں کے وہ ایندھن بنے ہوئے ہیں وہ ان کو ایندھن کی طرح استعمال کر کے اپنی سیٹیں جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اور اپنی یاشی اور اپنی انجوائے کر رہے ہیں لائف کو۔ ناظرین، اسی کامنٹ پر ہم علی عباس صاحب سے اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بہت شکریہ علی عباس صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ اردو پوائنٹ کے اسٹوڈیوز میں آئے۔ آپ معروف پبلک اسپیکر ہیں، رائٹر ہیں، ٹریولر ہیں، اور مختلف کمپنیز کے ساتھ یہ کنسلٹنسی مینجمنٹ کے حوالے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ اس پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ، اور اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کچھ ایسی بات نہیں کہنی جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو یا آپ کے جو اپنے پرسنل ریلیشنز ہیں، اپنے تعلقات ہیں، وہ خراب ہوں۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔